अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब अचानक जो है वो 5 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गए हैं 10 दिन के लिए। और नवाज शरीफ साहब का जो 5 मुल्कों के 10 दिन के दौरे पर रवानगी है वो बहुत ही ज़्यादा सवालात को जन्म दे रही है, और ख़ास तौर पर इस माहौल में जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कई कट्टे खुले हुए हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिखरी हुई हैं, जहाँ की कोई चीज़ों को समझ नहीं आ रही। एक जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, कोई कहता है समरी आ गई है, कोई कहता है समरी चली गई है, कोई कहता है प्रोसेस शुरू होगा, कोई कहता है कल से शुरू होगा, कोई कहता है जनाब 25 नवंबर को ख़त्म होगा, कोई कहता है 26 नवंबर को फैसला सामने आ जाएगा, और कोई कहता है जनाब 27 नवंबर को ही समरी मूव होगी। दूसरी जानिब ये खबर सामने आ रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं और ये जो ट्विटर के अकाउंट चलाते हैं, वो जो बात दे रहे हैं कि जनाब ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गेम है, इसके अंदर एक नई एंट्री आ गई है। नई एंट्री से मुराद ये है कि वो लोग जो पहले डिस्कशन में नहीं आ रहे थे वो डिस्कशन में आ गए हैं, और ख़ास तौर पर उनका इशारा है कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। उनका ये कहना है कि पहले तो क्रॉस लग गया था, और आपको याद है कि 1.5 हफ्ता पहले मैंने भी एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कुछ नामों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है और 2 नामों पर क्रॉस लग गया है। ये यानी कि 2 नामों को निकाल दिया गया है उस लिस्ट से, वो अंडर कंसिडरेशन नहीं होंगे। अब ये बात कही जा रही है कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं है, और फैज़ साहब जो है, जनरल फैज़ साहब, वो अंडर कंसिडरेशन भी आ गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब एना ते भी ज़रा गौर करो, एना भी देखो ज़रा, इनको भी ज़रा खिदमत का मौका दें। इस किस्म की सिचुएशन चल रही है, और इस सारे कड़मस के अंदर जो मुल्क में मचा हुआ है, इसके अंदर अगर अचानक ये खबर आए कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चले गए हैं 5 मुल्कों के दौरे पे और 10 दिन के बाद लंदन वापस आएंगे, तो यकीनी तौर पर सवाल पैदा होता है कि भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि आप अचानक ये 21-22 नवंबर को आपने जाने का फैसला कर लिया। आप जा सकते थे, आप 26 को भी जा सकते थे, आप 27 को भी जा सकते थे, 28 को भी जा सकते थे। एडिकेडी लोड पै गई कि जनाब अचानक निकल जाना है। और उनके इस फैसले के सामने आने से ये जो चहमगोइयाँ हैं वो बढ़ गई हैं कि जनाब किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई इबहाम है, किसी न किसी लेवल पर कोई खींचातानी है, किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई, जिसे हम कह सकते हैं, एक तनाव की कैफियत मौजूद है। और इस तनाव की कैफियत में नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो किसी के काबू में ना आए, वो चाहते हैं कि वो इस मंजर से हट जाएं। और शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी ही कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्होंने अभी तक दोबारा अपना टेस्ट ही नहीं कराया कि पता लगे कोरोना उन्होंने मुकया कि नहीं मुकया। इस सारी सिचुएशन के अंदर ये जो गेम है ये बहुत ही ज़्यादा उलझती हुई नज़र आ रही है। और मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि यहाँ पर इस तरह का इबहाम, मुझे इतना अरसा हो गया जर्नलिज्म में, मैंने कभी नहीं देखा कि इतना इबहाम इस हवाले से, इतनी स्टोरियाँ, इतनी खबरें, इतनी अफवाहें, इतनी चीज़ें, इतना मवाद सामने आ जाए कि आपको सच और झूठ में और सही और गलत के अंदर पहचान जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। अब अगर हम इन चीज़ों को ज़रा इन ऑर्डर करते हुए देखें तो इसके जो ताने बाने हैं यकीनी तौर पर वो 26 नवंबर के साथ जाके मिलते हैं, जहां पर इमरान खान साहब ने ऐलान किया है रावलपिंडी पहुंचने का। और उन्होंने फैज़ाबाद के मुकाम पर ना सिर्फ धरने का ऐलान किया है बल्कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को हदायत की है कि मेरे साथ आने वालों के क़यामो ताम का बंदोबस्त भी किया जाए, और वहाँ पर एक मैसिव टेंट सिटी बनाया जाए जहाँ पर आकर लोग सर्दी से भी महफूज रह सकें, और ये जो धरना है वो उस धरने में भी भरपूर तरीके से शिरकत कर सके। इसके साथ साथ जो आज इजलास हुआ है ज़मान पार्क में, उस इजलास में 2 चीज़ों को ख़ास तौर पर जिसे हम कह सकते हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। एक, ये कहा गया है उस इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी गई कि जनाब 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचना तय है, 26 नवंबर को धरना देना तय है, 26 नवंबर को वहां पर इमरान खान का खिताब तय है, 26 नवंबर को इमरान खान का रावलपिंडी पहुंचना तय है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये इसका फैसला सब ने अपने चेयरमैन पे छोड़ दिया, अपने कप्तान पे छोड़ दिया कि वो क्या फैसला करेगा। नंबर 1, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ों ने 26 नवंबर से आगे चलना है, और अगर 26 नवंबर को ही हुकूमत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का फैसला करना है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं इस वक्त, बहुत सारी चीज़ों से अपना पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करने के लिए उनके पास बहुत सा मवाद आ जाएगा। वो कैसे? सबसे पहले अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान
جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اسی سمت میں اشارہ دے رہی ہیں، چاہے وہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ ہو، چاہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جناب کوئی ڈیڈ لاک ہے، یا چاہے وہ اس سمت میں اشارہ ہو کہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں یہ گیم کے اندر دوبارہ ان ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ جو الزام آئے ہیں جنرل باجوہ صاحب پر، اس کے لیے جو رپورٹ ہے سامنے، جو پاکستان کے اندر ویب سائٹ کو جو احمد نورانی صاحب کی ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے۔ اب جو ایک سچویشن جو ڈیولپ کی جا رہی ہے وہ اسی حوالے سے ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے جنرل صاحب کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آئے گا، یہ جو پولیٹیکل دباؤ ہے ان کے اوپر اس کا اضافہ کیا جاتا جائے گا، اور فیکٹ فوکس کی رپورٹ میرے نزدیک اسی دباؤ کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو 26 نومبر سے یوٹیلائز کیا جائے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جنرل باجوہ صاحب کی اگر میں بات کروں تو گزشتہ 6 سال کا ان کے کیریئر کے اندر بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن ہے ایز چیف آف آرمی سٹاف، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ ان کی بہت ساری پالیسیز کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں، لیکن دو کام ایسے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 ہے فیٹف، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کا دباؤ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ تھا، اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال کے وائٹ لسٹ میں لے جانے کا جو کریڈٹ ہے وہ جنرل باجوہ صاحب سے کوئی نہیں لے سکتا، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن جی ایچ کیو کے اندر جو سیل بنایا گیا تھا فیٹف کے سلسلے میں وہی مرکزی رول پلے کر رہا تھا، اسی کے کہنے کے اوپر بہت سارا جو ایکشنز ہیں وہ کیے گئے، اور اسی سیل کی رپورٹ کے اوپر ہی نیشنل اسمبلی سے لیجسلیشن کرائی گئی، اور اس لیجسلیشن کے اوپر بعد میں عمل درآمد ہوا، اور وہ جو فیصلہ جنرل باجوہ صاحب کی ہی زیر کمان ہوا وہ ہے پاکستان، دوسرا فیصلہ وہ ہے پاکستان کی افواج کو اے پولیٹیکل کرنا، غیر سیاسی کرنا، اور اس بات کے اوپر تمام تر عمران خان صاحب کے دباؤ کے باوجود قائم رہنا کہ نہیں جناب، جس طرح میں نے آپ کو ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی مثال دی تھی جس میں باجوہ صاحب سے وہ لاہور کے جو سینیٹر ہیں وہ ان سے ان کو صفائیاں پیش کرتے کہ جناب نہیں آپ ہمیں صفائیاں نہ بیچ دیں، ہم نے آپ کا کیا بگاڑ لیا اور ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ مطلب یہ تھا کہ بھائی ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو بڑی مشکل سے سیاست سے پیچھے کھینچا ہے، ہمیں دوبارہ پش کر کے سیاست کی طرف نہ لے کے جائیں، دیٹ از اے ویری بگ کریڈٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جس وقت عمران خان صاحب کے دور کے اندر بہت زیادہ معاشی مشکلات کا شکار تھا، دیٹ واز جنرل باجوہ، جو چائنا سے اور یو اے ای سے اور سعودی عرب سے پاکستان کے لیے جو بلینز آف ڈالرز تھے وہ لے کے آئے۔ خیر کوئی بندہ اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقتیں ہیں، اس سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب اسی ادارے کو نہ صرف اب سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جو وہ نہیں ہونا چاہتا۔ اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کیا ہے، عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی صرف اس بات سے ہے کہ جب مجھے نکالا جا رہا تھا آپ غیر جانبدار کیوں ہو گئے، آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے، آپ نے میرا ساتھ کیوں چھوڑا، وہ جو ایلفی آپ نے لگائی ہوئی تھی تہادیوں کو میرے ساتھ جڑنے کی، وہ ایلفی آپ نے اس بات کا اظہار کیوں کیا کہ جناب تسی اینا نہ رہنا رہو، نہیں رہنا تھاڑی مرضی۔ یہ ہے وہ اختلاف جو عمران خان صاحب خود کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب آپ کا سازش کے اندر کوئی رول نہیں تھا، لیکن آپ روک تو سکتے تھے، یعنی مجھے آپ اقتدار میں رکھ تو سکتے تھے لیکن آپ نے اقتدار میں نہیں رکھا، اور یہی وہ معاملہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس وقت وہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ، جس کے لیے عارف علوی صاحب کو متحرک کیا گیا تھا اس وجہ سے کہ جناب عمران خان کو بھی اس مشاورتی عمل میں شامل کر لیا جائے، جس پر حکومت نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ ہمارا استحقاق ہے، ہم اپنا استحقاق بھرپور طریقے سے نہ صرف استعمال کریں گے بلکہ ہم اپنے اس رائٹ کو جو دستور پاکستان ہمیں دیتا ہے ہم اس کو بھرپور طریقے سے ایکسرسائز کریں گے۔ یہاں تک کی جو سچویشن ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی۔ اب یہ جو ابہام ہے جو اچانک اٹھا ہے، اچانک ایک گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد میری نظر میں صرف اور صرف ایک ہے۔ نمبر 1
کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر تنازع کو کریٹ کرنا، ایک ایسا ماحول بنانا جہاں پر یہ رائے عمران خان صاحب کی طرف سے برملا دی جا سکے کہ جن خدشات کا میں اظہار کر رہا تھا وہ خدشات بالکل درست تھے۔ ایک ایسے بندے کو لگایا گیا ہے جو نواز شریف کے کہنے پر مجھے نااہل کرے گا، کیونکہ یہ باتیں عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کے بہت سارے حمایتی اس حوالے سے ٹویٹس بھی کر چکے ہیں کہ جناب یہ والا معاملہ عدالت میں جائے گا ہی جائے گا، اور اس کے لیے یہ جو ماحول ہے یہ بنایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں۔ دوسری جانب حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جان بوجھ کر اس سارے معاملے کو طول دے رہی ہے، اور طول دینے کا مقصد میری نظر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ حکومت میں کوئی بھی شاید اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اس فیصلے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے مجھے آمادہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اگر وہ آمادہ ہوتے تو ان کی طرف سے یا ان کے کسی بھی ترجمان کی طرف سے اس موجودہ ابہامی سچویشن کے اندر کم از کم ایک بیان جاری کر دیا جاتا، لیکن وہ بیان ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں بیرون ملک اور 5 ملکوں کا دورہ کریں گے 10 دن کے لیے، اور اس کے لیے جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی عمل ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار ابہامی کیفیت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پرسوں ایک اہم شخصیت وہ بھی دورے کے اوپر ملک سے جا رہی ہے، یعنی اس ماحول میں جہاں پر اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں ہر کوئی دائیں بائیں نگلنے کے چکروں میں ہے۔ کیوں کو بندہ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا؟ الٹیمیٹلی حکومت میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی، انکار ممکن نہیں ہے، اور اگر آپ اس بات سے انکار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے یا اس ذمہ داری کو اس طریقے سے ایک ابہامی کیفیت کا شکار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ اور اس صورتحال میں بات وہی آ جاتی ہے کہ پائے نے اگر کوئی چیز بچ گئی ہے تو انہوں بچا لو، کوئی چیزیں اگر رہ گئی ہیں ان کو بچا لیں، اگر آپ کی جوڈیشری رہ گئی ہے، کوئی ادارہ بچ گیا اس کو بچا لو، اگر آپ کا ڈیفنس کا ادارہ بچ گیا ہے تو اس کو بچا لو، اگر آپ کی کچھ چیزیں بچ گئی ہیں تو ان کو بچا لینا چاہیے، ان کو اس طریقے سے رائے اللہ قربان نہیں کریں کہ آپ اپنی سیاست کے لیے سب کچھ بھینٹ چڑھا دیں۔ دیٹ از ناٹ دی اپروپریٹ وے، یہ بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اس عمل کی ہمیں جس حد تک ریزسٹنس ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، جنرل فیض صاحب دیکھیں، جو فیصلہ ہے یقینی طور پر وہ سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرلز نے کیا جانا ہے۔ میں نے 1-2 دن پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کے آنے سے پہلے بھی بہت سارے جرنیل گزرے ہیں، بہت سارے DGISI گزرے ہیں، بہت سارے آرمی چیف گزرے ہیں جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے۔ یہ کام شروع ہوا ضیاء الحق صاحب سے، اس کے بعد حمید گل صاحب سے، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب سے، اور احمد شجاع پاشا صاحب نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد پھر کیانی صاحب آئے، پھر ظہیر الاسلام صاحب آئے، پھر راحیل شریف صاحب آئے، پھر باجوہ صاحب آئے، پھر کہیں جا کے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور ان سے پہلے رضوان اختر صاحب تھے، نوید مختار صاحب تھے، پھر عاصم منیر صاحب تھے، پھر فیض صاحب آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہم پیچھے سے نکال کے ایک بندے کو فکس کر دیں، دیٹ از ناٹ دی وے، نہیں ہونا چاہیے ایسا، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر یقینی طور پر انہوں نے اپنے ادارے کی پالیسی کو ہی ٹو کیا ہے، اس کے علاوہ تو ممکن نہیں تھا نا۔ اگر ان کے ادارے کی یہ پالیسی تھی کہ ہم نے جو ہے پروجیکٹ عمران کو ایک تناور درخت بنانا ہے تو انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا۔ اب اگر ان کا ادارہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب ہم نے جو ہے اے پولیٹیکل ہونا ہے، ہم نے غیر سیاسی ہونا ہے، ہم نے غیر جانبدار ہونا ہے، تو پھر سوال تو اس صورت میں اٹھنا چاہیے جب یہ بات سامنے آئے کہ نہیں جناب باقی سارے اے پولیٹیکل ہو گئے، ایک بندہ اے پولیٹیکل نہیں ہوا، پھر سوال اٹھنا چاہیے، پھر بات بھی ہونی چاہیے، پھر ایکشن بھی لیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر اب تک 8 ماہ گزرنے کے بعد حکومت کو اقتدار میں آنے کے بعد اگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو اور ان کا نام آ رہا ہے لسٹ میں، تو پھر ان کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ فیصلہ ان
کے حق میں ہونا نہ ہونا ایک بالکل الگ بات ہے. اور بلکہ مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ ایک آدھ کلپ دیکھا تھا. انیک ناجی صاحب ویلاگ کرتے ہیں انگلینڈ سے, انہوں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر اس حوالے سے ذکر کیا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے پیغام بھیجا کہ جناب مجھے جو حکم ملتا تھا میں وہ حکم کی تعمیل کرتا تھا, تسی منو موقع دیو تو جو تہاڈا حکم ہوئے گا میں مناں گا. دیٹ از ریڈیکولس. میرا یہ ماننا ہے کہ جو سچویشن ہمارے سامنے آ چکی ہے, ہمیں اسی کے اندر رہتے ہوئے, اگر ہماری فوج, اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جائیں, تو ہمیں ان کے اے پولیٹیکل ہونے پر اپنا تعاون ان کو دینا چاہیے, ان کو مضبوط کرنا چاہیے, نہ کہ باؤں پھڑ کے کھچ کے لے آنا چاہیے کہ نہیں آؤ نہیں آؤ نہیں آؤ. یہ کام غلط ہے. وہ غیر سیاسی ہیں تو ان کو غیر سیاسی رہنے پر مجبور کرنا چاہیے, دباؤ ڈالنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے بغیر ہمارا سیاسی کاروبار نہیں چلے گا. اور عمران خان صاحب اسی گیم کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ جو گرد اڑ رہی ہے اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.